अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? नावल्स उर्दू लाइब्रेरी चैनल में आप सबका वेलकम है। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़े का एक और नावल लेकर आई हूँ। ये है वानी बेस पे रोमांटिक नावल है। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। इस नावल का नाम है कुछ टुकड़े गरम दोपहर के। तो ये नावल बहुत ही मुझे भी अच्छा लगा, उम्मीद है आपको भी अच्छा लगेगा। और मैंने कहना था कि अगर कुछ मेरे रीडर्स जो हैं, जो मेरे चैनल पर हैं, अगर उनको वॉइस में सुनना, मैं थोड़ा-सा रवानी से बोलती हूँ और दरमियान बोलते-बोलते थोड़ा-सा रुक जाती हूँ। तो अगर उनको ये डिस्टर्बेंस फ़ील होती है तो फिर वो वॉल्यूम बंद करके आसानी से नावल को खुद से पढ़ सकते हैं। तो आप इतना सपोर्ट कर रहे हैं तो मज़ीद भी मुझे सपोर्ट कीजिएगा और अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स फैमिली को भी जो है वो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहिएगा और वीडियो को लाजमी देखिएगा। तो फिर नावल को शुरू करते हैं। नावल का नाम है कुछ टुकड़े गरम दोपहर के। हाल नवाब करीम का कत्ल तुमने किया है और खून बहा भी तुम ही दोगे मुझे अपने किसी भी काम में शामिल करने का सोचना भी ना। अफरीदी खान का पारा हाई हो गया था एकदम से। बाबा मगर मेरी बेटी अभी 10 साल की है, किस कैसे बर्दाश्त पेश कर दूं इसे मैं खून बहा में। मतलब क्या है तुम्हारा बाबा? हानिया के सिवा कोई और रास्ता नहीं है। अगर फिर कभी अपने गुनाहों की सज़ा मेरी मासूम बच्ची के सर डालने की कोशिश की तो जान निकाल दूंगा, समझ लगी? अफरीदी खान बुलंद आवाज़ में बोले और मुकम्मल लाताल्लुकी का मुजाहरा किया। खान साहब इस वक्त बेबसी की इंतहा पर थे क्योंकि बाप क्योंकि बात अपनी बेटी पे आ रही थी। बेटी भी वो कि जिसे आज तक किसी भाई ना अपने होने का मान नहीं दिया था। बाबा जान देखें आपको अपनी बेटी की बात पूरी होने से पहले ही खान साहब ने बोल दिया था, खबरदार ज़बान खींच लूँगा अगर मेरी बेटी का नाम लिया भी तो क्या मैं कत्ल हो जाऊँ या फिर अपनी 10 साला बेटी पेश कर दूँ? ये बात कत्ल करने से पहले सोचनी थी। अब तुम कत्ल हो जाओ या तुम्हारी बेटी जाए, मुझे कोई परवाह नहीं। दो बाप एक दूसरे के मुकाबले डट चुके थे। हालांकि इनका रिश्ता बाप बेटे का था, मगर इस वक्त दोनों को अपनी अपनी औलाद की पड़ी थी। दोनों एक दूसरे के क्या लगते हैं, दोनों ही नज़रअंदाज कर रहे थे। एक को पोती का एहसास नहीं हो रहा था, दूसरा अपनी बहन को बहन नहीं कुर्बानी का बकरा समझ रहा था। बाबा जान चुप कर जाओ अब, ये मेरी बेटी का मामला है, तुम्हारी बेटी का नहीं। वो गुस्से में हो गए थे। मेरी बेटी मेरे लिए क्या है ये बस मैं जानता हूँ। तुम सब के लिए तो वो एक मनहूस लड़की है जिसका वजूद भी तुम लोग इस हवेली में गवारा नहीं करते, जिसके सलाम का जवाब देना तुम लोग गुनाह समझते हो। याद है जब तुम्हारा बेटा हुआ था कैसे मेरी बेटी की गोद से छीना था तुमने? याद करो अपने अल्फाज। तुम खुद तो मनहूस हो, अपनी मनहूसियत मेरी औलाद पर मत डाल देना। ये अल्फाज तुमने अदा किए थे जो मेरी बेटी की रूह तक को जख्मी कर गए थे। खान साहब आज सारा हिसाब बेबाक करने को तैयार थे। इनके सामने किसी की दाल नहीं गल सकती थी अब। माजी अच्छा बात सुनो हानी यार, ये साथ वाले डिपार्टमेंट में जो लड़का आया है ये तो किसी भी लड़की को मुंह नहीं लगाता, बहुत अकड़ू है। छोड़ो सहर यार, बस चंद दिनों की मार है ये लड़का भी। अच्छा चलो ज़्यादा नहीं तो बस एक लंच करके दिखाओ इसके साथ। ओ तो मैं ये चैलेंज समझूं या फिर मजाक? चैलेंज समझो, मजाक का नाम दे रही हो। डर गई क्या? डरती मैं किसी से भी नहीं, बहुत अच्छी तरह जानती हो मुझे। जी जी बिल्कुल, अब बस मेरी ये बात पूरी करके दिखाओ ज़रा। अगर पूरी कर दी तो जो तुम कहो। मुझे तुमसे कोई उम्मीद नहीं, मगर यार चैलेंज पूरा करोगी तो कुछ तो हक बनता है ना तुम्हारा। हाँ ये तो है। चलो 3 दिन का टारगेट है। अच्छा फिर 20,000 कैश और बंदू खान में डिनर दूंगी क्या? है तो बहुत ज़्यादा, मगर चलो तुम्हारी जीत का इम्कान भी तो बहुत कम है। मैं तो आ जा रही हूँ 2 दिन की छुट्टी पे, घर पीछे तुम अपना काम शुरू कर सकती हो। बात लंच तक सही है, ये इससे आगे भी कुछ होना चाहिए? नहीं जी बस लंच तक ही सही है।
سحر اٹھ کر چلی گئی اور روم میں ہانی پیچھے سوچنے لگی کہ اس لڑکے کو کیسے اپنے چکر میں لاؤں۔ ہانی اور سحر بہت اچھی دوستیں تھیں، دونوں پڑھائی کے سلسلے میں ہاسٹل میں مقیم تھی۔ سحر پنجابی فیملی سے اور ہانی پٹھان فیملی سے تھی۔ سحر جتنی آزاد تھی گھر بار سے، ہانی اتنی ہی پابندیوں میں جکڑی ہوئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ایک دو دن کی چھٹی پر سحر گھر چلی جاتی اور ہانی ہاسٹل میں ہی رہنا پسند کرتی، کیونکہ گھر میں 3 بھائی اور ان کی بیویاں تھیں۔ بڑے بھائی کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی تھی، اس سے چھوٹے کے 4 بیٹے تھے اور سب سے چھوٹا ابھی منگنی شدہ تھا۔ اور میں کیا سوچنے لگ گئی ہوں، مجھے تو اس لڑکے کے بارے میں کچھ باتیں پتہ کرنی ہے، مگر کیسے پتہ کروں؟ یہی سوچ تھی ابھی کہ وہ سامنے سے آتا ہوا دکھائی دیا۔ ہانی بھی جلدی سے اس سمیت چل پڑی۔ ہانی جان بوجھ کر ٹرکاتے ٹرکاتے بچی، مگر اپنی کتابیں جان بوجھ کر نیچے گرا دیں۔ کچھ نوٹس اس لڑکے کے بھی نیچے گر گئے۔ ہانی نے جلدی جلدی میں اپنی پرسنل ڈائری اس کے نوٹس میں رکھ دی، اس امید کے تحت کہ ہو سکتا ہے اس طرح کوئی رابطے کی کوئی امید نکل آتی۔ نوٹس اسے پکڑا کر بہت تیزی سے چل پڑی، کہیں سے اس کی نظر اس رکھی گئی ڈائری پہ نہ جائے۔ حال اور بابا جان سوچ میں پڑ گئے تھے کہ جس بہن سے قربانی چاہ رہا ہے اسے کبھی بھائی ہونے کا تحفظ تو دیا نہیں۔ سحر کے گھر نہ جانے کی اصل وجہ اس کے اپنے بھائی تھے، جو اسے منحوس سمجھ کر سلام کا جواب تک دینا گوارا نہیں کرتے تھے، کیونکہ سحر کی پیدائش کے چند گھنٹوں بعد ان کی ماں اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اس دن سے اس معصوم اور ناسمجھ بچی کو اس کے اپنے ہی بھائی منوس کے نام سے پکارنے لگے۔ بابا جان تھے جو پیار کرتے، ورنہ اور کوئی ایسا نہیں تھا جو اسے سمجھ سکتا۔ بڑھتی عمر کے ساتھ ساتھ جب کوئی بھی بدلاؤ نہیں آیا بہن کے لیے، تو بابا جان نے ہانی کو ہاسپٹل بھیج دیا۔ اپنی ماں، اپنے بھائی اور خاندان والوں سے ٹکر لے کر یہ فیصلہ کیا تھا، کیونکہ آج تک کسی لڑکی کو میٹرک سے آگے جانے کی اجازت نہیں دی گئی تھی۔ ہانی ادھر رہتی تو اپنی ذات میں گم ہو جاتی، کوئی موذی مرض میں مبتلا ہو جاتی جو ان کو بالکل گوارا نہیں تھا۔ اس لیے کسی کی پرواہ کیے بنا وہ ہاسٹل بھیج دیا، جہاں آ کر ہانی کی طبیعت پہ بہت اچھا اثر ہوا تھا اور اس کی ذات میں خود اعتمادی ضرورت سے زیادہ بڑھ گئی تھی، جو اس کی ذات کے لیے بہت بری ثابت ہونے والی تھی۔ ماضی اور ہانی کی تقریب کامیاب ہوئی۔ دوسرے ہی دن وہ لڑکا ہانی کو ڈھونڈ رہا تھا کہ اس کی ڈائری اسے دے دو۔ ڈائری لاک تھی، کوئی نمبر ہو سکتا لکھا ہو وہ، پر کھول نہیں سکتا تھا، اس لیے پوری یونیورسٹی میں اسے ڈھونڈتا پھر رہا تھا۔ آخر کامیاب ہی ہو گیا۔ وہ بالکل ایک الگ اور پرسکون گوشے میں بیٹھی اپنی پڑھائی کر رہی تھی، دور سے وہی لگ رہی تھی، قریب جا کر یقین ہو گیا کیونکہ وہ سیم کل کے حلیے میں بیٹھی تھی۔ ہیلو مس، کل آپ مجھ سے ٹکرا گئی تھی۔ جی کب؟ کل۔ ہانی جان بوجھ کر انجان بن رہی تھی، مگر دلشاد تو ہانی کی آنکھوں میں کھو گیا تھا۔ اتنی حسین اور گہری آنکھیں اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ چند لمحہ یوں ہی گزر گئے۔ ہانی کو خود ہی بولنا پڑا، جی کوئی کام تھا کیا؟ جی وہ کل آپ کی ڈائری غلطی سے میرے پاس رہ گئی۔ اوہ گاڈ، تھینک یو سو مچ، بہت ضروری ڈائری ہے یہ میری، شکر ہے۔ کوئی بات نہیں، آپ کی چیز تھی، آپ کو لوٹا دی۔ اچھا پھر آپ کا لنچ یا ڈنر تو بنتا ہے نا؟ نہیں اس کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ ایک ذرا سی ڈائری تو تھی، آپ کو نہیں پتہ بہت قیمتی ہے یہ۔ اچھا آپ کا نام؟ دلشاد خان، اور میں بھی خان ہوں، اور نام ہانیہ، مگر پیار دوست ہانی بولتے ہیں، آپ بھی بول سکتے ہیں۔ اچھا تو آپ کس ڈپارٹمنٹ سے ہیں؟ BS آنرز CSIT ڈپارٹمنٹ لاسٹ ایئر۔ او گڈ، ویسے میں اپنا بزنس کرتا ہوں ساتھ ساتھ اسٹڈی۔ آپ رہتے کہاں ہیں؟ فی الحال میں ادھر ہی رہتا ہوں، مگر ابائی گاؤں میں فیملی ہے، میں ادھر تنہا رہتا ہوں بزنس کے سلسلے میں۔ اچھا کل سحر آ جائے، پھر کل ہی کا کہوں اسے، ورنہ وہ یقین نہیں کرے گی۔ ہانی دل میں سب ترتیب دے رہی تھی۔ کیا ہم کل ساتھ چائے یا لنچ پہ چل سکتے ہیں؟ دلشاد اتنا دل پھینگ قسم کا تھا تو نہیں، مگر ہانی تھی ہی ایسی، آنکھیں ایسی تھی کہ دل کرتا تھا دیکھتے رہو، رنگ دودھ سے بھی سفید، اور گال ایسے جیسے سرخ رنگ ڈال دیا ہو، گھٹنوں سے نیچے جاتے بال، 5 فٹ سے نکلتا ہوا قد، ہر طرح سے حسین تھی یہ لڑکی۔ ایک پل میں ہی دل کے تار چیر گئی تھی، پتہ نہیں کتنے پل بے خود سا دیکھتا جا رہا تھا۔
ہانی اس کے سامنے ہاتھ ہلا کر اسے متوجہ کیا تو وہ ایک دم سے شرمندہ ہو گیا، مگر پھر خود پہ کنٹرول کر کے موبائل نمبر لے کر اپنی راہ لی۔ ہانی چیلنج پورا ہونے پہ جہاں خوش تھی مگر دل میں کئی خطرے کی گھنٹی بج رہی تھی جسے وہ اپنی خوشی میں نظر انداز کر رہی تھی۔ ماضی دلشاد ہانیہ ہی کے علاقے سے تھا مگر ہانی انجان تھی کیونکہ وہ کبھی اپنی حویلی سے باہر نہیں نکلی تھی۔ دلشاد 3 بھائی تھے۔ 4 سال پہلے اپنا بزنس، اپنی پڑھائی چھوڑ کر گاؤں چلا گیا تھا اپنے بابا جان کی موت کی وجہ سے، اور اب حالات کچھ بہتر ہوئے تو اپنے ادھورے کام مکمل کرنے کے لیے لوٹ آیا تھا۔ اپنے کام سے کام رکھنے والا انسان پتہ نہیں کیوں ہانی کو مسلسل سوچتا جا رہا تھا اور سوچ رہا تھا کیا کوئی لڑکی اتنی بھی حسین ہو سکتی ہے؟ اب سمجھ آ رہی تھی ایک نظر کی محبت یوں ہو جاتی ہے۔ محبت کو فضول بولنے والا خود اس میں گرفتار ہو چکا تھا۔ دلشاد ایسا تھا کہ اسے دیکھ کر کوئی بھی لڑکی اپنی زندگی ہار سکتی تھی۔ مجسم غرور دکھتا تھا۔ وہ تھا ہی ایسا کہ سامنے والا چپ کے چپ رہ جاتے تھے، مگر وہ خود ایک ذرا سی لڑکی اس کے سامنے سب کچھ ہار گیا تھا۔ خدا کی اس قدرت پر جتنا حیران ہو رہا تھا کم تھا۔ تار تو ہانی کے دل کے بھی بجے تھے مگر وہ تو ایک چیلنج پورا کرنا چاہ رہی تھی، مگر قسمت نہ جانے کیا چاہ رہی تھی۔ حال بابا جان ہانی کی وجہ سے بہت زیادہ غیر مطمئن ہو چکے تھے۔ انہوں نے ہانی کو اپنے پاس حویلی بلا لیا۔ وہ خود کافی پریشان تھی، پتہ نہیں کیوں دل میں زیادہ بوجھل ہو رہا تھا۔ پھر بابا جان کی طبیعت خراب سن کر رہ نہیں سکی اور بابا جان کے ایک دفعہ بلانے پر گاؤں آ گئی۔ پہلی بار اسے ادھر آ کر سب ہی چپ اور غمگین محسوس ہو رہے تھے، ورنہ جب بھی آتی تو اور کچھ نہ سہی اپنے لیے نفرت ضرور دیکھ لیتی۔ سب منہ پھیرتے، خاص کر بڑی بھابھی تو اپنے بچوں کو اس کے پاس بھی نہیں آنے دیتی تھی۔ اس دفعہ تو بچے بہت دفعہ اس کے پاس اور یہ بچوں کے پاس ہوتی۔ بھابھی تو کیا بھائی بھی چپ سا تھا۔ بابا جان خیریت تو ہے نا، سب ٹھیک تو ہے نا؟ ان کے کمرے میں ان کے پاس کندھے پر سر رکھ کر بیٹھی تھی۔ یہ اندازہ اس کا سب سے زیادہ لاڈلا تھا۔ بابا جان کے مطابق تمہارے بڑے بھائی سے قتل ہو گیا ہے۔ کیا؟ ہانی کو بہت شوق لگا تھا یہ سن کر۔ بیٹا تم کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ جس نے یہ سب کیا ہے وہی بھگتے گا۔ خون بہا میں خود قتل ہو یہ اپنی بیٹی دے، مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں۔ مگر بابا جان حالے بہت چھوٹی ہے، وہ کیسے جا سکتی ہے خون بہا میں؟ تو پھر خود قتل ہو جائے میری بلا سے۔ مگر بابا جانی ہانی چپ کر جاؤ، کوئی بات نہ کرنا، ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے اس سے، چاہے وہ میرا بیٹا ہے، مگر اس دفعہ مجھ سے کوئی امید نہ رکھے۔ ہانی چپ کی چپ رہ گئی تھی۔ بابا جانی کو ایسے سخت رویے میں پہلی دفعہ دیکھ رہی تھی۔ بابا سو گئے تو وہ خود بھی سونے کے لیے گئی۔ ابھی سونے کا سوچ رہی تھی کہ بڑے بھائی نے آواز دی۔ ہانیہ اٹھ گئی۔ کچھ پل تو یقین ہی نہیں ہوا کہ ادا نے اسی کو پکارا ہے۔ دوسری آواز پہ اٹھی اور دروازہ کھولا۔ ادا آپ کو کیا ضرورت تھی آنے کی؟ مجھے بلا لیا ہوتا میں آ جاتی۔ نہیں ہانیہ، پیاسا کنواں کے پاس ہی آتا ہے، کنواں تھوڑی نہ پیاسے کے پاس جاتا ہے۔ کیا مطلب ادا؟ دیکھو ہانی، غلطی انسان سے ہی ہوتی ہے نا۔ ہانی چپ تھی۔ ہاں بولو ہانی، بولو نا۔ جی ادا، انسان تو ہے ہی خطا کا پتلا۔ تو بس ہانی، مجھ سے غلطی ہوگی، میری وہ غلطی تم سدھار سکتی ہو۔ ادا وہ کیسے؟ دیکھو اگر میں خود کو پیش کر دوں تو میرے بچوں کا کیا ہوگا، اور اگر میں اپنی بیٹی دوں تو وہ بس 10 سال کی ہے، کیسے اس پہ یہ ظلم کا پہاڑ توڑ دوں؟ نہیں ادا نہیں، یہ دونوں باتیں ہی نہیں ہو سکتی، نہ آپ نہ ہی حالے۔ آپ ان کو پیسوں کی آفر کر لیں، حالے بہت چھوٹی ہے۔ نہیں، وہ پنچایت فیصلہ سنا چکی ہے، یہ تم جاؤ گی یا حالے؟ ادا میں؟ ہاں مگر میرا کیا قصور ہے؟ قصور تو حالے کا بھی کوئی نہیں ہے، قصوروار تو میں ہوں نا، مگر مجھے کوئی سزا دینے کو تیار ہی نہیں ہے، میں تو بے بس ہوں۔ مگر بابا جان کوئی ساتھ نہیں دے رہے۔ پہلی دفعہ تینوں میں سے کسی بھائی نے اتنے پیار سے سر پر ہاتھ رکھ کر پیار سے کچھ مانگا تھا، کیسے انکار کرتی؟ بھائی مجھے کچھ وقت دیں۔ نہیں ہانی، وقت بہت کم ہے، اگر تم نہ مانی تو پھر میں حالے دے دوں گا خون بہا میں۔ ماضی سحر، کل سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ ہاں تو میں بتا کے تو گئی تھی کہ 2 دن کے بعد واپسی ہوگی۔ ہاں یار، مگر خوشی میں وقت کٹ نہیں رہا تھا، یا چیلنج پورا کرنا تھا۔ آج دوپہر کا وقت دیا ہے، یونی سے فری ہو کر چلنا ہے ہم دونوں نے۔ اچھا بھئی، بہت دل پھینگ قسم کا نکلا، لگ تو نہیں رہا تھا کہ ایسا کہ اتنی جلدی مان جائے گا۔ چلو تم اپنی ہار تیار رکھو۔ ہاں جی۔ آپ کے حسن کے سامنے وہ ہار گیا، مجھے کیا پتا تھا، ورنہ اتنی شرط لگانے سے پہلے سوچ لیتی۔ چلو اب تو لگا بھی لی اور ہار بھی گئی۔
चलो यार कोई नहीं, दोनों तरफ फ़ायदा तुम्हारा ही है। लंच साथ किया तीनों ने, मगर दिलशाद को बहुत बुरा लग रहा था। लग रहा था यूं सहर का साथ आने पे, मगर क्या कह सकता था। खाने से फ्री होते दिलशाद ने खुद ही बोल दिया, हानि कल मेरे ऑफिस आना, मुझे खुशी होगी। मैं मगर हानि बुलखलाती देखकर सहर जल्दी से बोली, जी जी बिल्कुल आ जाएंगे, अगर आप हमारे कहने पे आ सकते हैं तो हम भी आएंगे। जी मगर आपको नहीं, जस्ट हानि को इनवाइट कर रहा हूँ। जस्ट पे ज़रा जोर देकर बोला तो सहर ज़रा शर्मिंदा हो गई और हानि के लबों पे पहले हंसी फिर संजीदगी आ गई। देखें पहले नंबर पे मैं नहीं आ सकूंगी सहर के बिना, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है। आज भी हम ज़रूर शॉपिंग का बहाना करके आई हूँ। सॉरी बट सॉरी जस्ट आज की हुई थी, मैं आ गई। अगेन हम ना मिलें तो ही बेहतर है। देखिए आप अपनी दोस्त के साथ ले आइएगा, मगर एक दफ़ा ज़रूर आ जाइएगा मेरी खुशी के लिए। मगर नहीं, आपने आना है और ज़रूर आना है। अपना नंबर दे दें, मेरी फैमिली के अलावा किसी के पास मेरा नंबर नहीं जा सकता। आप अपना दे दें। सहर बोली, मैं अपने नंबर से कॉल कर लूँगी, जब आप बोलेंगे हम आ जाएंगे, मगर बस आखिरी दफ़ा, इसके बाद कोई रब्ता नहीं होगा। ओके ये ले मेरा नंबर, अपना दें ताकि मुझे पता हो किसका नंबर है। नंबर का तबादला हुआ। दिलशाद को दुख तो था हानि के नंबर ना देने पर, लेकिन चलो शुक्र अदा किया कि चलो सहर का ही सही कोई राब्ता का जरिया तो मिला। इधर से उठते ही हानि सहर को बोलने लगी, क्या जरूरत थी नंबर लेने की और देने की। यार कोई बात नहीं, बंदा बुरा नहीं, मगर सहर तुम जानती हो ना, मैं इस तरह कोई काम नहीं कर सकती, कोई फजूल नहीं, बस थोड़ा बहुत तफरीह का सामान है यार। दिलशाद इसके बाहर निकल जाने तक कहानी को अपनी नज़रों में समोए रखा। दोनों निकल चुकी थीं। दिलशाद भी जाने के लिए उठा, मगर अपने सामने अपने छोटे भाई को देखकर ठकठका गया। आदिल तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अच्छा जी, अपनी खुफियत मटाने के लिए मुझे पे गुस्से होने लगे हैं। दिलशाद को समझ नहीं लग रही थी कि क्या कहूँ। यार वो बस वैसे ही। नहीं भाई मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा, बताओ मुझे इन दोनों में से आपकी वाली कौन सी है? ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, आप मुझे नहीं टाल सकते। बोले भी ब्लैक ड्रेस में जो थी वो। ओ भाई इसके इसलिए गांव आने को दिल नहीं करता। नहीं यार वो तो चंद रोज पहले ही यूनिवर्सिटी में टकरा गई और एक ही नज़र में अच्छी लग गई। वो तो अभी कुछ जानती ही नहीं, सोच रहा हूँ कैसे बताऊँ इसे, कुछ समझ नहीं लग रही। जैसे मुझे बताया वैसे ही इसे भी बता दें, मगर खैर छोड़ो, तुम बताओ तुम यहाँ कैसे? वो दोस्त है ना मेरा, इसने पार्टी दी थी मेरे ऑस्ट्रेलिया जाने की, तो ये वक्त हो गया है। मेरा यूनिवर्सिटी जाने का तो वक्त हो गया है। इधर उधर घूमते, इसलिए सोचा दोपहर का भी खा लूं, फिर वापस निकलता हूँ। परसों निकलना है मैंने ऑस्ट्रेलिया के लिए, तो मैंने सोच लूं सबसे सबसे फिर वक्त नहीं मिलेगा। ये यहाँ पर राइटर ने जो वर्ड लिखा है ये ऑस्ट्रेलियन है या ऑस्ट्रेलिया है, ये मुझे भी समझ नहीं आ रही। अगर आप इसको जिस तरीके से समझ के पढ़ सकते हैं तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। दोबारा से शुरू करती हूँ नावल। वो अच्छा क्या याद करवा दिया, या कल मैं भी घर आ जाऊंगा। वैसे यार तुम ना जाते तो अच्छा था। चलें कोई बात नहीं, अब तो सारी तैयारी हो चुकी है। वैसे भी 2 साल की ही तो बात है, फिर आ ही जाना है। अच्छा अब जल्दी से निकल जाओ, वापस वक्त पे रात ना हो जाए। अच्छा फिर मानुल्लाह, मगर सबसे पहले घर वालों में से मैं भाभी से मिलूंगा। अच्छा यार मिल लेना, मेरा तो सेटअप हो लेने दो पूरा। ये तो बहुत अच्छी बात है, अभी सेटअप ही नहीं हुआ, फिर 2 साल के बाद आऊँ, फिर बात शादी तक लेके जाना। समय लगी। अच्छा यार सही है, खुद ही बोलकर खुद ही कहकर लगा गया। फिर मानुल्लाह, दिलशाद को अपने भाई अपनी जान से भी ज्यादा बढ़कर थे। हाल अदा सुबह तक मैं बाबा जान से बात कर लूंगी, फिर ही कुछ कहूंगी। बाबा जान तो साफ इनकार कर देंगे हानि, मगर
میں خود سے کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی، ادا خدا کے لیے سوچنے دیں مجھے کچھ۔ دل میں بہت غصہ آ رہا تھا ہانی پہ، مگر مجبوری تھی، کچھ بول بھی نہیں سکتے تھے۔ چلو صحیح ہے، سوچ لو پھر۔ ادا چلے گئے مگر ہانی کی ساری رات آنکھوں میں کٹی، کچھ سمجھ نہیں لگ رہا تھا کہ کرو تو کیا۔ صبح ناشتے کی میز پہ ادا نے بول دیا کہ بابا جان، اگر آپ اپنے فیصلے میں کوئی گنجائش نہیں کر سکتے تو صحیح ہے، میں اپنی بچی خون بہا میں دے رہا ہوں، میں مزید قیدی بن کر گھر نہیں رہ سکتا۔ یہ الفاظ بولتے ہوئے کنکھیوں سے ہانی کو دیکھ رہا تھا اور دل دعا کر رہا تھا کہ کاش ہانی خود تیار ہو جائے۔ مگر ادا، آپ کی بیٹی بہت معصوم سی بچی ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں کہ وانی ہونے والی لڑکیوں کے ساتھ کیا رویہ رکھا جاتا ہے، پھر آپ کیسے یہ سب کر سکتے ہیں؟ میں ایک معصوم سی بچی پہ یہ ظلم نہیں ہونے دوں گی۔ بابا جان، ادا کو کچھ تو بولیں، یہ غلط بات ہے، ایسا کرنا صحیح نہیں ہے بابا جان۔ ہانی چپ کر جاؤ، میں بے بس ہوں، کچھ نہیں کر سکتا۔ بابا جانی، اگر آپ بھی بے بس ہیں تو پھر میں تو موجود ہوں نا، قربان ہونے کے لیے میں جاؤں گی، مگر میں ایک چھوٹی سی بچی پہ ظلم نہیں ہونے دوں گی۔ ہانی، خبردار، جو ایسی بات منہ سے نکالی بھی تو کیا دیا ان بھائیوں نے ساری زندگی تمہیں؟ میں کبھی بھی تمہارا دکھ برداشت نہیں کر سکوں گا۔ میری آتی جاتی سانسوں کا نام ہے ہانی۔ بابا جانی، آپ ہمیشہ یہ بات بولتے آئے ہیں کہ جو آپ کے ساتھ غلط کرے کبھی بھی اس کے ساتھ غلط نہ کرو، ورنہ آپ کی اور اس کی تربیت میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ ہانی، مجھے کچھ یاد نہیں، تم کچھ بھی ایسا نہیں کرو گی، سمجھ لگی؟ نہیں بابا جانی، اگر میرے بھائیوں نے مجھے کچھ دیا نہیں ساری زندگی تو مجھے سے کچھ مانگا بھی نہیں۔ پہلی دفعہ مجھے یہ احساس ہو رہا ہے کہ میرا ان سے کوئی رشتہ ہے جو یہ لوگ مجھ سے آس لگا کے بیٹھے ہیں۔ بابا جان، آپ کو میری قسم ہے، مجھ سے یہ احساس بری خوشی مت چھینے۔ شادی تو آپ نے ویسے بھی کرنی ہے میری، تو پھر ایسے ہی صحیح۔ شادی میں اور ایسے میں بہت فرق ہے میری جان۔ بابا جانی، میں نے اپنے بھائیوں کے لیے مضبوط ہوئی ہوں، مجھے کمزور مت کریں۔ خود تو تم اس اندھے کنویں میں کود رہی ہو، یہ کیوں نہیں سوچ رہی کہ باپ اس عمر میں کیا کرے گا، تمہاری جدائی برداشت کر سکے گا کیا؟ آپ یہ سمجھ لیجئے گا بابا جان کہ آپ کی بیٹی آپ کے بیٹوں سے قربان ہو گئی، جدائی موت سے زیادہ سخت ہوتی ہے۔ ہانی، مرے ہوئے پہ صبر آ جاتا ہے مٹی کے ڈھیر دیکھ کر، مگر میں کیا کروں گا؟ تم کیا جانو ہانی، میں نے اور تمہاری ماں نے بہت منتوں مرادوں سے مانگا ہے تمہیں۔ بابا جان، ہو سکتا ہے وہ لوگ اتنے ظالم نہ ہوں، مجھے ملنے کی اجازت دیں آپ سے ملنے کی۔ بیٹی، یہ تم بھی جانتی ہو وانی کا مطلب، اور میں بھی، پھر کیوں جھوٹی تسلی دے رہی ہو خود کو بھی اور مجھے بھی؟ بابا جانی، مان جائے، خدا سے اچھے کی امید رکھ کر۔ بس کرو ہانی، بابا پتھر ہو چکے ہیں، جانتے بھی ہیں میری بیٹی بہت کم عمر ہے، مگر پھر بھی نہیں مان رہے۔ پوتی کو یوں سولی چڑھتا دیکھ کر دل پس رہا تھا، مگر مقابل بیٹی تھی، کیا کرتے؟ آخر کو بیٹی قربان کرنے کا سوچ لیا اور ہانی کو اجازت دے دی۔ ادا نے 1 منٹ کی بھی دیر نہیں کی اور پنچایت کو نکاح کا کہا۔ آج شام نکاح کا وقت مقرر ہو گیا تھا۔ بابا جان کا دل دکھ سے بھر گیا تھا، دل تو ہانی کا بھی گم ہو رہا تھا، مگر اب تیر کمان سے نکل چکا تھا، کچھ ہو نہیں سکتا تھا۔ تیاری کیا کرنی تھی؟ بس گھر کے 4-5 سوٹ رکھ لیے تھے اور اپنی بربادی کا انتظار کر رہی تھی۔ بابا جان تو کیا گھر کے کسی بھی فرد سے بات نہیں کی تھی، کسی کا سامنا نہیں کیا تھا، کہیں کمزور نہ پڑ جائے۔ ماضی آج دلشاد نے گاؤں جانا تھا، مگر ہانی کو بھی آج کا کہا ہوا تھا، پھر سوچا گاؤں جانا بھی ضروری ہے، ہانی سے کل واپس آ کر مل لوں گا۔ سہ کا نمبر ملایا اور اسے بتایا کہ آج میں ضروری کام سے گاؤں جا رہا ہوں، کل انشاءاللہ شام کی چائے پہ ملاقات ہوگی۔ ہانی نے بھی شکر ادا کیا کہ آج کے دن تو یہ بلا ٹلی۔ دلشاد ایک بھائی کو ایئرپورٹ چھوڑ کر دوسرے کو ہزاروں نصیحتیں کر کے، اور چچا جان باپ کی موت کے بعد یہ چچا جان ہی نے کبھی باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دی تھی، ان کو بھی بالکل باپ جیسی عزت اور مقام دیا تھا کہ ساتھ ساتھ رہنے کو بول کر واپس لوٹ آیا تھا۔ دوپہر کو فری ہوتے ہی سب سے پہلے سحر کو کال کیا اور جگہ بتائیے۔ اچھا، تو آپ فون پہ بول رہے ہیں، یونی ایک ہی ہے، ادھر بھی مل سکتے ہیں۔ بات صحیح ہے، مگر میں ریگولر اسٹوڈنٹ میں سے نہیں ہوں، اس لیے روز روز نہیں آتا آپ کی طرح۔ کیا ہانی سے بات ہو سکتی ہے؟ اسپیکر آن تھا، ہانی نے 1 منٹ میں ہاتھ کے اشارے سے منع کر دیا۔ سحر بولتے بولتے چپ کر گئی اور کہا، نہیں، وہ ہانی روم میں نہیں ہے۔ دلشاد کچھ مایوسی سے بولا، اچھا چلے کوئی نہیں، شام کو ملاقات ہوگی۔ وقت مقرر کر کے ہانی کے لیے گفٹ کا سوچنے لگا۔
آج اپنی پسند کا اظہار کرنے کا سوچ چکا تھا۔ ایک بہت اچھی رنگ اور پرفیوم لے کر شام کا انتظار کرنے لگا۔ ادھر ہانی سحر کو ہزار باتیں سنا چکی تھی کہ کیوں اسے ایسے ملنے کا کہا، پتہ بھی ہے اگر میرے گھر والوں کو بھنک بھی پڑ گئی تو حشر نشر کر دیں گے میرا۔ خیر یار کچھ نہیں ہوتا، میں صاف بول دوں گی کہ آج کے بعد ہم سے رابطہ کرنے کی کوشش نہ کرے، کیونکہ ہم کسی سے کوئی تعلق نہیں رکھ سکتے۔ شام کے وقت مقررہ کردہ جگہ پہنچ کر وہ دونوں چند پل بعد ہی وہ خود بھی آ گیا تھا۔ آتے ہی ہانی کا چہرہ اپنی نظروں کے سار میں قید کر لیا، جو کہ ہانی کو بہت برا لگ رہا تھا۔ دلشاد نے سحر کو ذرا سائڈ پہ جانے کا کہا۔ کیا میں ہانی سے چند پل بات کر سکتا ہوں آپ کی غیر موجودگی میں؟ سحر اٹھ کر جانے ہی والی تھی کہ ہانی نے اسے واپس بٹھا دیا۔ دیکھیں زیادہ وقت نہیں ہے ہمارے پاس، جو بھی بات ہے آپ صاف صاف بولیں، ہم جانا چاہ رہی ہیں۔ اتنی بھی کیا جلدی ہے، کچھ وقت مجھے دے دیں گی تو کیا ہو جائے گا؟ آپ نے کیوں بلایا ہے، بولیں گے یا نہیں؟ میں آپ سے محبت کرنے لگا ہوں ہانی، یہ کب ہوا کیسے ہوا میں نہیں جانتا، مگر میرے دن رات ہر پل ہر لمحے میں آپ بس چکی ہیں۔ اب آپ کی یاد سے فرار ممکن نہیں، کیا کروں؟ کیا آپ میری محبت کا چھوٹا سا نذرانہ لینا پسند کریں گی؟ وہ اپنی دھن میں بولتا جا رہا تھا اور ہانی کی آنکھیں ضرورت سے زیادہ پھیل چکی تھی۔ یہ بول کیا رہا ہے؟ اور سحر بھی ڈر کے مارے چپ تھی۔ پتہ نہیں اب ہانی کیا کر دے، کیونکہ ہانی کے غصے سے بہت اچھی سے واقف تھی۔ او ہیلو مسٹر، تم ہوتے کون ہو اس طرح کی فضول باتیں کرنے والے؟ میں کسی گرے پرے خاندان سے نہیں ہوں، تمہاری فضول سے گرد سے خود کو ڈھیر کر دوں گی۔ تمہارے قدموں میں تم جیسے دل پھینک بہت دیکھے ہیں، اپنی حد میں رہو، سمجھ لگی؟ ایک دفعہ منہ کیا لگا لیے، تم تو گلے پڑ رہے ہو۔ ہانی بولنے پہ آئی تو بولتی چلی گئی ہے۔ دیکھیے بنا کے مقابل کا چہرہ شدت ضبط سے سرخ ہو چکا تھا۔ چلو سحر اٹھو، تم ہی کو شوق تھا نا آنے کا اور منہ لگانے کا۔ ایک بات سنتی جاؤ ہانی، نہ تو میں کسی چھوٹے خاندان سے ہوں نہ دل پھینک، بس سچ بتایا تھا، مگر تم انتہائی فضول نکلی ہو۔ تف ہے تم پر اور تمہاری سوچ پر۔ ہانی بنا کچھ بولے سحر کا ہاتھ پکڑ کر نکلتی چلی گئی۔ حال اور پھر نکاح کا وقت بھی آ گیا۔ نکاح نامے پر سائن کرتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ ساتھ دل بھی کام گیا تھا۔ نہ کوئی مہندی، نہ سنگار، نہ زربرق سوٹ، ایسے شادی کبھی سوچی بھی نہیں تھی۔ خیر نکاح ہوتے ہی ادا نے خود گاڑی میں بٹھا دیا اور ہانی پیچھے بیٹی کی ایسی رخصتی پہ گر جانے والے بابا جان کو دوسری نظر نہ دیکھ سکی اور چپ چاپ بیٹھ گئی، اچھے کی امید لگا کر۔ ابھی کچھ لمحوں کا سفر کٹا ہی تھا کہ ہانی نے بے ارادہ نظر ڈرائیونگ کرتے دلشاد پر پڑی تو ایک جھٹکا لگا۔ وہ بنا کسی پہ توجہ دیے گاڑی چلا رہا تھا، جیسے اس سے ضروری کوئی کام ہو۔ گھر آنے تک ہانی کی جان نکل چکی تھی سوچ سوچ کے کہ کیا سلوک کرے گا یہ انسان میرے ساتھ جو میں اتنا غلط رویہ کیا تھا۔ شام سے رات کے 2 بج چکے تھے مگر دور دور تک کوئی نظر نہیں آیا۔ آنکھ لگنے کے قریب تھی کہ دلشاد کمرے میں داخل ہوا۔ ہانی کی اوپر کی سانس اوپر نیچے کے نیچے رہ گئی تھی۔ اس کے انداز سے بالکل بھی نہیں لگ رہا تھا کہ ہانیہ انجان ہے۔ وہ بہت سکون سے آ کر بیٹھ گیا تو پوچھا، اسی بات پہ حیران ہو رہی ہوں نا کہ میں ٹھکٹھکا نہیں تمہیں یہاں دیکھ کر؟ جی یہی سوچ رہی ہوں۔ اچھا تو بات ایسی ہے کہ میں یونیورسٹی سے پتہ کر چکا تھا کہ تم کون ہو، ادھر سے بھی پتہ لگایا تھا کہ تم میرے بابا کی مخالف پارٹی سے، پھر چھوڑ دیا اور بھول گیا کہ ہمارا ملاپ ممکن نہیں، مگر دیکھو خدا کی قدرت، جسے بھی ہم مل گئے۔ اور سائڈ پر ذرا جھک کر سائڈ ٹیبل کی ڈرا سے پرفیوم اور رنگ نکال کر دکھائی۔ دیکھو یہ وہی چیزیں تھی نا جو بہت مان اور پیار سے لے کر آیا تھا تمہارے لیے، مگر تم نے نہیں لی، مگر آج تو انکار نہیں کر سکتی۔ دلشاد نے بہت محبت سے ہانی کا ہاتھ پکڑا اور رنگ پہنا دی۔ ہانی نے اطمینان سے آنکھیں موند لی۔ وہ سب خواہشوں کو دماغ سے جھٹک دیا۔ دلشاد نے یہ سب الفاظ دل پر پتھر رکھ کے بولے تھے، کیونکہ نہ تو وہ اپنی انسلٹ بھولا تھا، نہ ہی ہانی کے بھائیوں کے ہاتھ اپنے پیارے چچا جان کا قتل بھولا تھا۔ ہانی کی آنکھیں بند تھیں، دلشاد کا ہاتھ گھما اور ہانی کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا۔ ہانی نے اس تھپڑ کا سوچا بھی نہیں تھا، ایک دم لڑکھڑا کر سر بیٹھ کے کراؤن سے ٹکرا کر نمی چھوڑ گیا تھا۔ تم ایک قاتل کی بہن ہو کر کیسے مجھ سے یہ امید رکھ سکتی ہو؟ تم وانی ہو کر آئی ہو، کبھی اچھے کی امید مت رکھنا، سمجھ لگی؟ میری بیوی کی جگہ لو، یہ کبھی نہیں ہوگا، اور میں اپنی انسلٹ کبھی نہیں بھول سکتا، سمجھ لگی؟
زبان کے ساتھ ساتھ دلشاد کے ہاتھ بھی مسلسل چل رہے تھے۔ اس نے ہانی کو کسی کپڑے کی طرح دھنک کر رکھ دیا تھا۔ جب دل کا غبار نکل گیا تو ساتھ رکھی چیئر پر بیٹھ کر لمبے لمبے سانس لینے لگا۔ ہانی کچھ سوچ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ ہوا کیا ہے، میں کیسے ایک دم سے خوش فہمی میں مبتلا ہو گئی تھی، کیوں بھول گئی تھی کہ یہ بھی ایک ظالم وڈیرا ہے۔ اور ہاں، ایک بات یاد رکھنا، نکاح کر کے لایا ہوں میں تمہیں، اور نکاح کا مطلب تم جانتی ہوگی، اچھی خاصی میچور ہو۔ اگر نکاح نہ بھی کرتا تو تمہارا بھائی پھر بھی بیچ ہی دیتا، اپنی عزت سے زیادہ اپنی جان پیاری ہے تمہارے بھائی کو۔ تم ہر رات میرے بستر پر میرے نکاح میں ہونے کے باوجود میری رکھیل بن کر رہو گی، کیونکہ اپنا حق میں خود کبھی نہیں چھوڑتا، اور تمہارے اس ذات جسم پر مکمل حق ہے میرا، مگر میں نام اپنے اس تعلق کو پھر بھی رکھیل ہی دوں گا۔ اچھی طرح سے سمجھ لو اپنی اوقات۔ ماضی: واپس سے ہاسٹل آ کر سحر اور ہانی کی کافی منماری ہو چکی تھی۔ سحر کی بات ہی یہ تھی کہ کیا ضرورت تھی فضول بولنے کی، جب آرام سے بات ہو سکتی تھی، پھر اتنا تماشا کیا تم نے۔ وہ ایک اچھا انسان تھا جو سیدھی طرح بات کی اس نے، مگر تم اپنے آگے کسی کو کچھ سمجھو تو ہے نا، اگر اب اس نے کچھ غلط کیا تو سحر چھوڑ دو، فضول باتیں اور آرام کرنے دو مجھے۔ سحر کافی دیر جلتی کرتی رہتی تھی۔ ہانی کا غصہ کافی زیادہ تھا۔ بس کل یونیورسٹی سے فری ہو جانا ہے، میں گھر چلی جاؤں گی، رہنا ادھر تنہا تم۔ سحر تم جانتی ہو مجھے گھر جانا اچھا نہیں لگتا، کچھ دن تو رہ لو۔ سوری، میں نہیں رکوں گی۔ ابھی یہی بحث جاری تھی کہ ہانی کے فون پر بیل ہوئی۔ بابا جان کا نمبر دیکھ کر بہت خوش ہوئی تھی۔ السلام علیکم بابا جانی۔ وعلیکم السلام میری جان۔ بابا، آپ کی آواز صحیح نہیں لگ رہی، کیا آپ کی طبیعت خراب ہے؟ ہاں بیٹی، میری طبیعت کافی خراب ہے، نیچے تمہارا انتظار کر رہا ہوں، اپنا سامان لے کر آ جاؤ، تمہیں اب یہاں نہیں چھوڑ سکتا بابا جان، مگر کچھ نہیں، بہت پڑھائی ہوگی، پیپرز ہوں گے تب آ جانا واپس۔ اب کیا بولتے کہ بیٹے سے قتل ہو گیا ہے، یہی ڈر رہا کہ کہیں تمہیں خون بہا میں پیش نہ کر دے، میرے سامنے ہوگی تو ڈر کم ہوگا ذرا۔ تقریباً کوئی 20 منٹ کے بعد ہانی اپنا مختصر سامان لے کر نیچے آ گئی، اور بابا کی طبیعت کافی خراب تھی دیکھ کر چپ کر گئی، مگر حویلی آ کر سب کا رویہ دیکھ کر ٹھٹکراہٹ ضرور ہو گئی تھی، مگر نہیں جانتی تھی یہی خاموشی اور سکوت اس کی زندگی کا آرام لے اڑے گا۔ ادھر دلشاد بہت دکھی ہو گیا تھا، کافی دن بعد یونیورسٹی آیا تھا، بے ارادہ ہی سوچا کلرک کے آفس سے پتہ کروں یہ لڑکی ہے کون، ایسے ہی وہ کسی کا بھی ڈیٹا نہیں دے سکتے، لیکن پھر کافی کوشش کے بعد چند باتیں بتا دی، مگر دلشاد دھنک رہ گیا کہ ہانی انہی کے مخالف علاقے سے انہی کی دشمنوں کی بیٹی تھی۔ چپ کر گیا، چل پڑا۔ دلشاد واپسی کے لیے نکل رہا تھا کہ گاؤں سے چھوٹے بھائی کا فون آیا۔ بھائی، ہم لٹ گئے، برباد ہو گئے۔ ہادی بولو، کیا ہوا؟ ماں حضور صحیح ہے، ان کی طبیعت؟ چچا، بھائی چچا کا قتل ہو گیا، مخالف پارٹی سے کچھ دن پہلے جھگڑا ہوا تھا، عادل نے کہا تھا آپ کو نہ بتاؤں، اب جب آج ان لوگوں سے ٹکراؤ ہوا تو یہ پتہ لگنے کے بعد کہ وہ ملک سے باہر جا چکا ہے 2 سال کے لیے، تو وہ اندھا دھند فائرنگ کر کے چچا کو مار گئے۔ ہادی کے مطابق ہانی کا ہی بھائی تھا جس نے یہ سب کیا تھا، مگر اس وقت اس کا دماغ معاف ہو چکا تھا، اسے گاؤں جانے کی جلدی تھی، کیونکہ وہاں اس کا بھائی بالکل تنہا تھا۔ پنچایت بیٹھی تو ظاہر سی بات ہے خون بہا کے سوا دوسری کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ فضل خون بہا میں اپنی بیٹی یا بہن دے گا، دوسری کوئی بات نہیں۔ افریدی خان کا ایک دم دل بند ہوا تھا، بہن کے نام پہ ایک دم سے بول پڑے، نہیں بہن کیوں، جس نے گناہ کیا ہے خمیازہ بھی بھگتے۔ بات اس کی بیٹی یہ اس کے قتل کی کر لے، بہن اس کی کوئی نہیں ہے۔ ہانیہ تو جان سے پیاری تھی بابا جان کو۔ دلشاد ہانی کے لیے اتنا پیار دیکھ کر ٹھک گیا اور بولا، بہنیں ہمیشہ بھائیوں سے پر قربان ہوتی آئی ہیں، اگر آپ کی بیٹی آ جائے گی تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، خیر بیٹی ہو یہ بہن، مجھے خون بہا میں آپ کے گھر کی کوئی عورت چاہیے۔ پنچایت برخاست ہوئی تھی۔ فضل کے دماغ میں ہانیہ ہی گھوم رہی تھی، بس اسے منانا ہوگا ہر طرح، اور وہ بہت آسانی سے مان گئی تھی۔ فضل خود بھی خوش اور بیٹی بھی پاس تھی۔ بابا جان تو جیسے بے جان ہو گئے تھے، پل پل تڑپ رہے تھے، مگر ہانی سے کوئی بھی رابطہ ممکن نہیں تھا۔ ابھی نکاح کو بس 15 دن ہوئے تھے، مگر دلشاد نے غموں کے پہاڑ توڑ دیے تھے۔
جتنا سوچتی جتنا دکھ کرتی کم تھے۔ آج کا دن گویا قیامت بن کر طلوع ہوا تھا۔ بابا جان نہیں رہی، یہ خبر سن کر ہانی کی رہی صحیح ہمت بھی جواب دے گی تھی۔ کام والی ماسی کے ذریعے سے یہ بات معلوم ہوئی تھی۔ ہانی بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی، مگر ساس نے صاف بول دیا تھا کہ دلشاد آ جائے تو اسی سے بات کرنا۔ باقی جو لڑکیاں وانی ہو کے آتی ہیں وہ اپنے گھر والوں کو دفنا کے فاتحہ پڑھ کر آتی ہیں۔ تم بھول جاؤ کہ اپنے باپ کا آخری دیدار کر سکو گی۔ ہانی اس ظلم پر تڑپ اٹھی تھی اور حد سے زیادہ باغی رویے میں بولی تھی، میں جاؤں گی اور ضرور جاؤں گی، دیکھتی ہوں مجھے کون روکتا ہے۔ دلشاد جو شہر سے بہت تھکا ہارا لوٹا تھا، مگر زنانہ خانے کے دروازے پر ہی ایسی بات سن کر ہی دماغ خراب ہوا تھا۔ اندر آتے ہی بہت غصے سے بولا کہ کیا بکواس کر رہی ہو بیٹا، اس کے گھر اس کے باپ کا مرگ ہو گیا ہے، وہ ایک ہی ضد ہے، میں جاؤں گی اور ضرور جاؤں گی۔ اوہ، تو اتنی زبان چلنے لگ گئی ہے۔ دلشاد نے 1 منٹ لگایا تھا اور اپنی پینٹ میں سے مضبوط لیدر کی بیلٹ نکال لی تھی۔ گاؤں میں ہوتا تو خاص شلوار سوٹ اور روایتی کپڑے استعمال کرتا، مگر جب شہر جاتا تو خاص پینٹ شرٹ یا 3 پیس سوٹ زیب تن کرتا، اور اسی بیلٹ سے ہانی کی دھلائی شروع کر دی۔ ہانی کی چیخیں پوری حویلی میں گونج رہی تھی، مگر کوئی پرسان حال نہ تھا۔ مار مار کر ہانی کو لہولہان کر دیا۔ اندر سے باہر جاتی چیخوں نے مالی بابا کو اندر آنے پر مجبور کر دیا، اور انہوں نے ہاتھ جوڑ کر دلشاد کے آگے ہانی کو بچایا تھا۔ ویسے تو کسی میں اتنی جرأت ہی نہیں تھی کہ کوئی اس کے آگے آتا، مگر مالی بابا بہت پرانے وقتوں میں سے تھے ان کی حویلی، جس کی وجہ سے کبھی کبھار ان کی مان لیا کرتا تھا۔ سو آج بھی مان کر بیلٹ ایک سائڈ پر ڈال کر کام والی کو اشارہ دیا، اٹھا کے کمرے میں چھوڑا۔ تو کام والیاں مل کر نیم بے ہوش ہانی کو کمرے میں چھوڑ کر آئی تھیں۔ پھر ایک کو انسانیت کے ناطے اس کی مرہم پٹی کر دی، مگر جو زخم دل پہ لگے تھے ان پہ کوئی مرہم نہیں رکھ سکتا تھا۔ پورے 3 دن بعد مکمل ہوش میں آئی تھی اور پھر سے اپنے پیارے بابا جان کی یاد میں رونا شروع ہو گئی تھی۔ ماسی نے بہت مشکل سے اس کو چپ کروایا تھا، کیونکہ دلشاد گھر تھا اور اگر ذرا بھی آواز سن لیتا تو ہانی کا پھر وہی حال کرتا۔ ابھی تو پہلے کے زخم نہیں بھرے تھے۔ ہانی اس غمسار کو پا کر بہت سے دکھ اپنے اندر مو لیے تھے، مگر جو دکھ تھے وہ کہاں ختم ہو سکتے تھے، جو زخم لگ چکے تھے کہاں بھر سکتے تھے۔ گزرے بہت مہینوں میں ہانی کو زخم پہ زخم ملے تھے۔ آج حویلی کی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ جب سے اس حویلی کے اندر آئی تھی کبھی جھانک کر نہیں دیکھا تھا، کیونکہ اسے اندرونی حصے سے موسم میں چند ملازموں کو موسم انجوائے کرتے دیکھ کر دل سے ایک ہوک نکلی تھی۔ ویسے تو میں انہیں بھولنے کی پوری اداکاری کر لیتی ہوں، پر جب مجھے بخار ہو جاتا ہے نا تو وہ مجھے بڑی شدت سے یاد آنے لگتے ہیں، بار بار آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، میری بے چینیاں بڑھ کر دل میں ہیں ان سے گلہ کرنے لگتی ہیں۔ پتہ نہیں کیوں مجھے لگتا ہے کہ میرے بخار کے ذمہ دار وہ ہے، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ چند مہینوں پہلے کی طرح مجھے لگتا ہے کہ اب بھی وہ میرے کہنے پر مجھے بخار ہے یہی کہیں گے، سیل آف کرو اور سو جاؤ، حالانکہ وہ جانتے ہیں مجھے بخار میں نیند نہیں آتی۔ انہیں خبر بھی ہے کہ مجھے ان کی ضرورت ہے، مگر نہ جانے کیوں وہ ہمیشہ مجھے منزل سے غائب کر دینا چاہتے ہیں۔ وہ بھی جانتے ہیں کہ بخار میں میرا دل ننھے بچے کی طرح ہو جاتا ہے۔ ان کو معلوم ہے کہ میڈیسن میرا بخار کم نہیں کر سکتی۔ مجھے تو ان کی باتوں کے سیرت چاہیے ہوتے ہیں، لیکن وہ میری فیلنگز کو نہیں سمجھے یا شاید سمجھنا نہیں چاہتے۔ کبھی وہ میرے زخموں پر مرہم رکھے، ابھی بھی بخار میں جلستے وجود کے اندر دھڑکتا انگارہ دل ان کی ہی طرف ہم کیے جان توڑ کوشش کر رہا تھا۔ میں چاہتی ہوں کہ وہ مجھے سنے، میں چاہتی ہوں کہ میں ان کو سنوں، پر مجھے لگتا ہے کہ آج بھی مجھے اپنے دل پر پاؤں رکھ کر اپنی سسکیاں اپنے لبوں تلے دبانی پڑیں گی۔ لوگ اپنی فیلنگز چھپا لیتے ہیں، پر میں نہیں چھپا پاتی، میرا دل پھٹنے لگتا ہے۔ اور وہ کیسے مجھے کوئی تسلی دے سکتے ہیں، کیونکہ دنیا سے گئے لوگ واپس کب آتے ہیں، کب کوئی تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ کاش بابا جان آپ زندہ ہوتے، آپ کے ہونے کا احساس تو ہوتا نہ جانے کب شام سے رات ہوگی، مگر اپنے بابا جان سے گلے شکوے کرنے میں اس قدر مگن تھی کہ کچھ خبر ہی نہیں ہوئی۔ دلشاد کی آواز پہ چونکی، ہیلو، کہاں گم ہو، اٹھو اور کھانا لاؤ، کمرے میں جلدی۔ طبیعت اتنی خراب تھی کہ کچھ ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی، مگر انکار کرتی تو جانوروں کی طرح دھلائی کرتا یہ انسان، اس لیے چپ چاپ اٹھی۔ کھانا نکال کر لے گئی تو دروازے پر ہی حکم مل گیا کہ واپس لے جاؤ، میرا موڈ بدل گیا ہے، چائے لے آؤ۔ ہانیہ کا دل
تو کیا تھا کہ ساری ٹرے اس کے سر پہ اڈیل دے، مگر یہ ممکن نہیں تھا۔ چپ چاپ واپس آ کر چائے رکھی اور پاس کھڑی ہو گئی۔ نہ جانے کتنا وقت بیت گیا، پھر پتھر بنی کھڑی رہی۔ دلشاد آیا اور اسے اپنے خیالوں میں گم دیکھا، آواز دی، کہاں گم ہو؟ سارا سوپ پین جلا دیا۔ ہانی ایک دم ڈر گئی تھی اور تھپڑ کا انتظار کرنے لگی، کیونکہ 2 سالوں میں پہلی یہی سب برداشت کر رہی تھی، مگر اب تھک گئی تھی۔ مگر دلشاد نے بہت نرمی سے ہانیہ کا سرک جانے والا دوپٹہ اس کے سر پر دیا اور بولا، اپنی چادر کی حفاظت کیا کرو، یہ عورت کی عزت ہوتی ہے۔ اس لہجے کی عادی کب تھی؟ دلشاد کے ہاتھ کے ساتھ ہانی کا ہاتھ ٹکرایا تو ایک دم جاتے جاتے واپس مڑا۔ ہانی، تمہیں تو بہت زیادہ بخار ہے، کوئی دوا لی کیا؟ نہیں، میں ہو جاؤں گی صحیح، بہت ڈھیٹ انسان ہوں، مرتی نہیں۔ فضول باتیں نہ کرو، جاؤ کمرے میں۔ سکھی، دلشاد نے کام والی کو آواز دی، جی صاحب، ہانی کی طبیعت بہت خراب ہے، اسے کمرے میں لے جاؤ۔ اور ہاں، رات اس کے پاس ہی رکنا۔ جی صاحب، صحیح ہے۔ ہانی کو اس کی نرمی کی سمجھ نہیں لگ رہی تھی۔ پھر سکھی کی زبان ہی معلوم ہوا کہ دلشاد کا چھوٹا بھائی عادل اپنی ڈگری مکمل کر کے واپس آ رہا ہے، اس لیے ہر کسی پہ مہربانیاں ہو رہی ہیں۔ ہانی اذیت سے مسکرائی، چلو کسی کی وجہ سے ہی صحیح تو موڈ تو کچھ بہتر ہوا۔ ہانی کی طبیعت گرتی گرتی ضرورت سے زیادہ ہی خراب ہوتی جا رہی تھی، مگر پرواہ کسے تھی؟ آج کل تو دلشاد کو بھی اس کی طلب محسوس نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ اس کا جان سے پیارا بھائی 2 سال بعد پاکستان آ رہا تھا، اس لیے اپنی ہر خواہش اور خوشی سائڈ پر رکھ کر ہر چیز اس کی پسند کے مطابق کروا رہا تھا۔ ہانی اگر کوئی گھر کا کام کاج نہیں بھی کرتی تو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ 20 ملازم تھے گھر میں، بس ایک سکھی تھی جو آتے جاتے حال چال پوچھتی، کھانا وغیرہ دے جاتی۔ آج شام عادل کی فلائٹ تھی۔ آج تو سب ہی کی ٹون الگ تھی۔ دلشاد کے مطابق چچا جان کے قتل اور عادل کے جانے کے بعد یہ پہلی خوشی تھی، اس لیے کوئی کمی نہیں چاہیے تھی کسی بھی طرح کی۔ آج تو کافی دنوں سے ہانی کی دھرائی کا بھی خیال نہیں آیا تھا، مگر وہ تو خود بے انتہا بیمار تھی۔ شام ہو گئی اور عادل حویلی پہنچ کے اس کا استقبال ایسے کیا گیا جیسے کسی دلہن کا استقبال ہوتا ہے۔ اس خوشی میں پورے گاؤں کو رات کے کھانے کی دعوت دی گئی۔ دلشاد کسی کام سے کمرے میں آیا اور بولا، دیکھو یہ منحوسیت چھوڑو، کچھ ڈھنگ کے کپڑے پہن کر باہر آؤ، میری طبیعت بہت خراب ہو رہی ہے، ویسے بھی کوئی ڈھنگ کا سوٹ لے کر دیا ہے 2 سالوں میں کیا؟ ہاں یہ بھی صحیح ہے، چلو امی جان سے کوئی سوٹ لے کر دیتا ہوں۔ کوئی اور موقع ہوتا تو دلشاد ڈھنگ کر رکھ دیتا، مگر اس وقت کوئی بدمزگی نہیں چاہ رہا تھا، ویسے بھی خوش تھا۔ اتنی مہربانی بھائی کی خوشی میں کیا؟ نہیں ہانیہ کی تو تم سے محبت تھی، مگر حالات ایسے ہو گئے تھے کہ تم نفرت نہ سہی مگر دل میں تمہاری ذات کے لیے کینہ ضرور آ گیا۔ باقی اگر اتنا عرصہ کوئی جانور بھی گھر رکھا جائے تو اس سے بھی انسیت ہو جاتی ہے۔ تم تو پھر انسان ہو، اور پھر تم تو میری راتوں کی رنگینی ہو۔ اٹھو، فریش ہو جاؤ اور میں کپڑے بھجواتا ہوں، بدل کر باہر آؤ، ورنہ بہت اچھی طرح جانتی ہو دوسرا طریقہ استعمال کروں گا۔ اس نے جا کر سوٹ بھجوا دیا۔ سوٹ کافی اچھا تھا، شاید بیٹے کی خوشی تھی اس لیے۔ اتنی طبیعت خرابی بھی دلشاد کے ڈر کی وجہ سے اتنی خراب طبیعت بھی تھی، لیکن دلشاد کے ڈر کی وجہ سے تیار ہو کر باہر آ گئی تھی۔ پتہ نہیں طبیعت کیوں اتنی بیزار تھی کہ کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا، مگر پھر بھی لوگوں کو آتے جاتے دیکھ رہی تھی۔ جب سب چلے گئے تو رات بھی کافی زیادہ ہو چکی تھی۔ اٹھ کر واپس جانے لگی تو پتہ نہیں کیوں آنکھوں کے سامنے سب گھومنے لگے، ایک دم چکرا کر گر گئی۔ عادل نے دور سے دیکھا تو کوئی ملازمہ سمجھ کر چل پڑا، مگر اپنے بڑے بھائی کو اس کی طرف بڑھتا ہوا دیکھ کر خود بھی ادھر ہی چل پڑا۔ تب تک دلشاد اسے لے کر اپنے کمرے میں داخل ہو چکا تھا اور اس کے پیچھے گیا۔ دلشاد کے منہ سے ہانی سن کر ٹکٹکا ضرور تھا، کیونکہ وہ ادھر سے سوچ کر آیا تھا کہ جاتے ہی بھائی کو کہوں گا کہ ہانیہ سے شادی کر لے، کیونکہ ان کے علاقے میں شادی کچھ عجیب بات نہیں تھی۔ جو وانی ہو کر آئی ہے وہ ایک ملازمہ سے زیادہ تو نہیں، تو آپ اپنی محبت ہانی سے شادی کر لیں۔ مگر یہ الفاظ، ہانی تم ٹھیک ہو؟ آنکھیں کھولو، سن کر تعجب میں پڑ گیا، پھر اپنی سوچوں کو جھٹکا دیا اور آگے بڑھ کر دلشاد کے ساتھ مل کر اسے ہوش میں لانے کی تدبیر کرنے لگا، مگر اس کے چہرے پر نظر پڑتے ہی چونک گیا تھا۔ رنگ روپ نہ صحیح مگر کچھ میٹھے میٹھے سے نقوش ہوٹل والی ہانی کے ہی تھے۔ ہانی کو ہوش آیا تو چپ باہر آ گیا، مگر کھویا ضرور تھا ہانی کو دیکھ کر۔
مگر بہت الجھا سا تھا، اب موقع کی تلاش میں تھا کب بھائی اکیلے میں ملیں اور اپنے شک دور کرو۔ جلدی ہی وہ موقع مل گیا کیونکہ حویلی کے سبھی ملازم بہت دنوں سے کام میں لگے تھے، آج سب جلد سونے کے لیے چلے گئے تھے تو بھائی خود وہ کچن سے گرم دودھ کا گلاس لے کر نکل رہا تھا۔ بھائی پلیز 2 منٹ بات سن لیں۔ ہاں یار بولو پلیز، والی کون سی بات ہے؟ عادل نہ جو بات پوچھنی تھی دلشاد کی تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھی۔ بھائی یہ وہی ہوٹل والی ہانی ہے نا؟ اس نے بغیر کسی لگی بٹی کے بول دیا۔ اس کے ہاتھ سے دودھ کا گلاس چھلک گیا۔ ہاں نہیں، ہاں بھائی ہاں یہ نہ، ہاں واقعی یہ وہی ہے۔ تو پھر اس کی حالت کیا ہوگی؟ آپ نے اس کے ساتھ شادی کر لی اور مجھے بتایا بھی نہیں، کیوں وجہ جان سکتا ہوں؟ یا شادی نہیں کہ یہی وانی ہے چچا جان کے قاتل کی بہن؟ مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ ہمارے مخالف پارٹی نواب عابد خان کی بیٹی اور قاتل فضل خان کی ہمشیرہ ہے۔ بس اپنی محبت کہی اور دور چلی گئی اور اس قاتل کی بہن یاد رہ گئی۔ افسوس، بہت افسوس۔ آپ کو شرم نہیں آئی اس کے ساتھ جانوروں سے بدسلوک کرتے ہوئے؟ چاہے جو بھی ہو، ہم مسلمان، اس بات پر یقین ہونا چاہیے کہ اللہ کی رضا کے بنا کوئی دنیا سے نہ جا سکتا نہ آ سکتا ہے۔ پھر اگر ہم دنیا داری کے طور پر ہی صحیح وانی لے کر مگر اس کے ساتھ یہ سلوک نہیں کرنا چاہیے، وہ بھی انسان ہے۔ تمہیں کس نے کہا کہ اس کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہوں؟ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کی سرخ سفید رنگت زردیاں گھل چکی ہیں، اچھی بھلی اس کی صحت ایک ڈھانچے کی صورت لے چکی ہے، پھر کیا ضرورت رہ گئی ہے پوچھنے یا بتانے کی؟ دلشاد نظریں چرا گیا تھا۔ اچھا چھوڑو، اس کی طبیعت خراب ہے، اس کے لیے یہ دودھ تھا جو کہ اب ٹھنڈا ہو چکا ہے، پھر گرم کر کے اسے پلا دو، پھر کرتے ہیں بات۔ ہانی کو لے کر ڈاکٹر کے پاس گیا تو ڈاکٹر نے وہ خبر سنا دی جو اس کے سر پر آسمان گرانے کے لیے کافی تھی۔ دیکھیں یہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیا یہ آپ کی وائف نہیں ہے؟ یہ کوئی اور رشتہ ہے آپ دونوں کے درمیان؟ ڈاکٹر نے بہت زور معنی باتیں کی تھی۔ ایسا نہیں ہے، تو میری وائف ہے مگر مجھے ضرورت نہیں ابھی اولاد کی، اور یہ ایکسپٹ کر رہی ہے کہ یہی وجہ ہے میری فکر کی۔ دیکھیں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو پہلے اپنا فیوچر اسٹیبلش کرنا ہوتا ہے، مگر یہ اللہ کی مرضی ہے، جب وہ لکھ دے کسی کا دنیا میں آنا تو آ کر رہتا ہے۔ دیکھیں ایک بات، اگر آپ بیبی اباؤٹ کرتے ہیں تو جتنی رقم آپ کہیں گی میں تیار ہوں۔ دیکھیں پہلے نمبر پر میں یہ گناہ کا کام نہیں کر سکتی، دوسری بات بہت دیر ہو چکی ہے، اب اس بچے کو پیدا کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں، اور ہاں اگر آپ ایسا کچھ کریں تو آپ کی وائف کی حالت پہلے ہی بہت خراب ہے اور ان کا خیال رکھیں۔ اب آپ جا سکتے ہیں۔ واپسی پر دلشاد بہت چپ تھا۔ ہانی تم پیگنٹ ایکسپٹ کر رہی ہو، اپنا خیال رکھنا۔ اب ہانی کو شوق لگا تھا۔ دلشاد میں تو آپ کی رکھیل ہوں نا، پھر مجھ سے اولاد کیوں؟ بکواس کرنے کا نہیں کہا، بتایا ہے بس، باقی کوئی خوش فہمی میں نہ رہنا، جو تمہاری اوقات ہے وہ رہو گی تم اسی میں، بس پتہ نہیں کیسے یہ غلطی کر بیٹھا ہوں۔ پھر حویلی تک مکمل خاموشی رہی۔ واپس آ کر ہانی کو کمرے میں چھوڑ کر سکھی کو اس کا کھانے پینے کی ہدایت دے کر وہ اور کوئی بھی کام ہانی کو نہیں کہا جائے گا، مکمل آرام دیا جائے گا۔ ہانی سے جتنی بھی نفرت سہی مگر بات اب اپنی اولاد، اپنے خون کی تھی۔ بعد خاموش گوشے میں چپ چاپ کب سے سگڑ پھونک رہا تھا، جب عادل کی نظر پڑی تو اس کی طرف آ گیا۔ کیا ہوا؟ یہاں کیوں کھڑے ہو آپ؟ اتنا بیگانہ تھا دنیا سے کہ خبر ہی نہیں ہوئی۔ عادل نے کندھا ہلایا تو وہ چونکا۔ ایسے کیوں کھڑے ہو؟ کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں، بس ویسے ہی۔ آپ تو بھابھی کو لے کر گئے تھے نا، تو پھر کیا کہا ڈاکٹر نے؟ تم کیا کرو گے پوچھ کر؟ میں ویسے ہی پوچھ رہا ہوں، باقی کوئی بات نہیں۔ تمہاری بھابھی ایکسپٹ کر رہی ہے کیا؟ بھائی واقعی ہاں۔ وہ تو آپ اتنی بڑی خوشخبری یوں سگڑ میں اڑا رہے ہیں، سب کو بتائیں بھائی، آج جشن ہونا چاہیے، اتنی بڑی خبر ہے یہ۔ تم جانتے ہو یہ میری بیوی نہیں وانی ہے، دلشاد نے وانی پر زور دے کر کہا۔ بھائی جو بھی ہے مگر خدا آپ کو اس کے جسم سے خوشی دے رہا ہے، وہ جو بھی ہے آپ کے نکاح میں ہے نا، پھر آپ کی باتیں فضول ہیں، بتا دیں سب کو۔ ادھر ہانی کا بھی یہی حال تھا، وہ کسی صورت نہیں چاہ رہی تھی کہ دلشاد جیسے درندے کی اولاد کو جنم دے، مگر دیر ہو چکی تھی۔ ساری حویلی میں بس ایک سکھی تھی جو اس کے درد و غم میں شریک ہوتی تھی، بہت سمجھا بجھا کر حوصلہ تسلی دے رہی تھی۔ دیکھیں نا بی بی، اگر صاحب نے آپ کو بیوی کا مقام دیا ہے نا، تو ہی آپ کے وجود سے اپنی اولاد چاہیے ہے۔ اب ہانی چپ تھی کہ کیا بتاتی کہ تمہارے صاحب بھی پچھتا رہے ہیں۔ دکھ اور اذیت سے آنکھیں موند لی، پتہ نہیں کتنے
سرد و گرم سے گزرنا باقی ہے۔ یہ کپڑے اور پھل تمہارے لیے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ تمہیں ان ضرورت ہے ان سب کی۔ مجھے کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے مجھے ان چیزوں کا ذائقہ بھی بھول چکا ہے۔ آپ جو کھانا مجھے دیتے ہیں ملازموں کے ساتھ وہی دیں مجھے، اور کوئی نوازش نہیں چاہیے، آپ کی مہربانی۔ مجھے جواب سننے کی عادت نہیں ہے۔ یہ سب تمہارے لیے ہے بھی نہیں، یہ سب میرے بیٹے کی اولاد کے لیے ہے۔ یہ سب اگر بہو ڈنگ کی ہوتی تو سارے خاندان کو بلاتی، مگر خیر خوشی تو پھر بھی خوشی ہوگی۔ میں بس تمہاری حالت میں کچھ سنبھل جائے۔ انہی دنوں میں وقت کیسے گزرا کچھ پتہ نہیں لگا۔ آج ڈاکٹر نے ہانی کو ٹائم دیا ہوا تھا، سو دلشاد کے ساتھ آئی۔ ہسپتال میں داخل ہوتے ہی ہانی کی نظر ادا پر پڑی جو ویل چیئر پر بیٹھے تھے۔ ہانی کا تو دل پیس کر رہ گیا تھا، آخر تھا تو بھائی نام۔ پتہ نہیں کیوں ہانی کے بہت دفعہ پوچھنے پر بھی ادا چپ رہے اور ملازم چپ چاپ ادا کو لے کر چلا گیا۔ اس کتنے رونے پر دلشاد نے ہی بتایا کہ تمہاری ادا کی لڑائی ہو گئی تھی۔ کچھ لوگوں نے تو ان کی دونوں ٹانگوں میں اتنی گولیاں لگی کہ دونوں ٹانگیں ناکارہ ہو چکی اور ساری زندگی کے لیے۔ مگر میں تو کبھی بددعا نہیں دی تھی ادا کو۔ ہاں مگر تم بہن ہو، کیسے دے سکتی ہو؟ اور جو لوگوں کے ساتھ ظلم کرتا رہا ہے ان لوگوں کی آہ لگی ہے۔ خیر چھوڑو، تم فکر نہ کرو، ہر کام میں اللہ پاک کی بہتری ہوتی ہے۔ ہانی مجھے بیٹی کی خواہش ہے، مگر میں کوئی اور ظلم اور درندہ اس دنیا میں نہیں لانا چاہتی۔ مجھے بیٹی کی خواہش ہے، کوئی دوسرا دلشاد نہیں۔ وہ لب بھینچ گیا تھا، کوئی جواب نہیں تھا اس کے لیے، چپ چاپ سائڈ پہ چلا گیا۔ آخر پھر وہ وقت بھی آن پہنچا جب ہانی کو ڈلیوری روم میں لے کر گئے تو دلشاد کا دل نہ جانے کیوں ڈر رہا تھا۔ پتہ نہیں خود بخود ہانی کے لیے سجدہ ریز ہو گیا تھا خدا کے سامنے۔ پتہ نہیں کیوں ایسا لگ رہا تھا کہ ہانی کو کبھی نہیں دیکھ سکے گا۔ بہت جان لیوا انتظار کے بعد ڈاکٹر نے بیٹی ہونے کی اطلاع کے ساتھ ساتھ آپریشن ناکام ہونے کی اطلاع دی۔ آپ کی وائف کی حالت پہلے سے ہی خراب تھی، بہت مشکل سے ہم بس بچی کو بچا سکے ہیں۔ بالکل آخری سانسیں چل رہی تھیں۔ اگر آپ ملنا چاہیے تو مل سکتے ہیں۔ دیکھو ہانی، اللہ پاک نے تمہاری دعا کو پوری کی ہے، ہماری بیٹی ہوئی، بالکل تم جیسی۔ اب مجھے احساس ہوا کہ بیٹیاں تو بہت نازک ہوتی ہیں، کان جیسی۔ سنو، میں اب بھی مرنا نہیں چاہتی، مگر مجھے پتہ ہے، مجھے جانا ہے کہ میرے جانے اور میرے رکنے پہ میرا اختیار نہیں، مگر میں چاہتی ہوں کہ میں اپنی بیٹی کو اپنی گود میں لوں اور تمہارا ہاتھ میرے ہاتھ میں، اور ایک تصویر ہمارے کیمرے میں مقید کی جائے جو کل کو میری بیٹی کو دو، اور کبھی میری اور اپنی نفرت کا نہ بتانا۔ یہ تصویر ہماری زندگی سے بھرپور ہونی چاہیے۔ کسی نرس سے کہو کہ مجھے تھوڑا بہت تیار کر دے تاکہ کل کو میری بیٹی کو ہماری تصویر پہ کبھی شک نہ گزرے کہ ہمارے تعلقات خراب تھے۔ دلشاد اور پاس کھڑی ڈاکٹر دونوں ہی کی آنکھوں میں نمی ہو گئی تھی۔ عجیب فرمائش پہ پلیز میری آخری خواہش پوری کر دو تو تعلقات۔ ڈاکٹر کے کہنے پہ ایک نرس اس کے بال بنا کر ہلکا سا میک اپ کرنے لگی۔ دلشاد پاس کھڑا آنسو بہا رہا تھا، کیونکہ موت تو دشمن کو بھی رلا دیتی ہے۔ یہ تو اپنے نکاح میں تھی، اپنی اولاد کی ماں تھی۔ تیاری مکمل ہوئی تو ہانی کا سانس روکنے لگ گیا۔ دلشاد، ہانی بولو۔ تصویر۔ دلشاد، میری سانس رک رہی ہے، مگر میں مر جاؤں تو تب تک میری آنکھیں بند نہ کرنا جب تک ہماری تصویر بن نہ جائے۔ وہ جلدی میں دلشاد تصویر بنائی تو ہانی کو دکھائی۔ ہانی، تمہاری یہ خوشی پوری کر دی۔ کاش دلشاد تم پہلے میرا کچھ خیال کر لیتے تو شاید میں مرتی نہ۔ تمہیں یاد ہے جب ہماری شادی ہوئی تھی، سب کچھ چھڑوا دیا تم نے میرا۔ چپ کر جاؤ پگلی، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اس نے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے آنکھوں کی نمی چھپائی تھی، مگر آواز اتنی بھاری تھی کہ جیسے بڑی مشقت سے بول رہا ہو۔ شاید اسے اپنی بیوی کی حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ وہ آنسو سے ہنس دی۔ اس نے جھک کر اس کے ہاتھوں پہ بوسہ دیا۔ مگر تم ہمیشہ سے بدتمیز ہو، وہ منہ بسور کے بولی تھی۔ ہے نا میں بدتمیز ہوں نا؟ اس حالت میں بھی اس کی خالی آنکھوں میں شرارت تھی۔ ہاں بہت زیادہ، ہاں۔ اور آپ کو پتہ چل جاتا کہ اب میں شرمندہ ہوں، ہاں ہے نا؟ وہ بڑے مان سے پوچھ رہی تھی۔ وہ سر جھٹک کر بولی، ہاں ایسے ہی تھا۔ آپ سمجھ آئی کہ اللہ مرد کو برتر کیوں رکھا ہے، تاکہ وہ اپنی عورت کی اپنے سے چھوٹا اور نازک جانتے ہوئے اس کی خود سے بھی زیادہ حفاظت کرے، اس پہ شفقت والا رویہ رکھے۔ آپ ایسے تھے نہیں۔ اس نے آنسو پوچھے اور اپنے شوہر کو دیکھا جو رو رہا تھا۔ ارے پاگل، تم کیوں رو رہے ہو؟ جا تو میں رہی ہوں۔ اتنا دکھ لیے وہ ہنسی۔ ہاں اس لیے تو رو رہا ہوں کہ تم جا رہی ہو۔ مت روئیں آپ،
وہ مشکل سے سانس لیتے ہوئے بولی۔ اتنے میں اس کی سانس اکھڑنے لگی۔ نرس جلدی سے ڈاکٹر کو بلا، میری بیوی کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ نرس بھاگی گئی۔ میرا ہاتھ مت چھوڑیں پلیز، وہ اکھڑتی سانسوں میں بولی۔ ہاں نہیں چھوڑنا۔ وہ امید اور ناامید میں بھول رہا تھا۔ کان پاس کریں اپنا، اور اس نے ہمت کر کے کہا ہاں ہاں بولو۔ وہ پاس ہوا۔ انت حیات تم میری زندگی ہو۔ وہ سسک پڑا اور روتے ہوئے بولا، ختم کر کے تو جا رہی ہو، کاش تم اپنی زندگی میں مجھ سے یہ سب کہہ لیتی تو آج تم یوں نہ جاتی، مگر میں بھی انا میں رہا اور تم سے نفرت کرتی رہی، کچھ بھی نہیں بچا۔ مگر ہانی وعدہ ہے تم سے، اپنی بچی کی قسم لیتا ہوں کبھی دوسری شادی کا نہیں سوچوں گا، تمام عمر تمہاری اور اپنی بیٹی کے لیے گزار دوں گا۔ دلشاد اکھڑتی سانسوں کے ساتھ بولنے کی کوشش کرنے لگی، ہانی مجھے معاف کر دو، اپنی بیٹی کا صدقہ سمجھ کر صحیح مجھے معاف کر دو، آپ پلیز باہر جائیں۔ 1 2 3 جھٹکوں کے ساتھ ہی ہانی دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی جیسے سو رہی ہو۔ وہ تو آئی سی یو سے باہر بھی نہیں نکلا تھا اور آخری ہچکی لے گئی تھی۔ دلشاد کو یوں روتا دیکھ کر عادل بولا، بھائی اب کو تو نفرت تھی، پھر یہ آنسو؟ یار میں جان ہی نہیں سکا پہلے دن جس سے محبت تھی، اب بھی مجھے اس سے، مگر انا پرست ڈیرے نے کبھی ظاہر نہیں ہونے دی۔ آج ایسا لگ رہا ہے ساری زندگی کا پچھتاوا دے گئی مجھے۔ آج کے بعد ہمارے علاقے میں کبھی کوئی خون بہا نہیں لے گا، اب پھر کبھی کوئی معصوم کلی نہیں مسلی جائے گی کسی باپ پہ بھائی کے گناہ میں۔ کاش بھائی آپ پہلے سمجھ لیتے تو آج کبھی ساری زندگی کا پچھتاوا مقدر نہ بنتا آپ کا۔ ہانی کے بھائی کو جب اس کی موت کی اطلاع ملی تو وہ خود پہ اختیار نہیں رکھ سکا۔ نہیں یہ نہیں ہو سکتا، میں تو ہانی سے معافی مانگنا چاہتا تھا مگر نہیں، بابا جان تو احساس ہونے سے پہلے ہی چلے گئے، مگر ہانی تو آخری امید تھی کہ آ کر ہانی معاف کر دے گی تو بابا جان بھی معاف کر دیں گے، اگر بابا جان معاف کریں گے تو اللہ کی بارگاہ سے معافی مل جائے گی، مگر نہیں، قسمت دور کھڑی ہنس رہی تھی۔ 2 مردوں کو تمام عمر کا پچھتاوا دے گئی، جو دونوں اس پہ فرعون بنے بیٹھے تھے آج وہی رلا گئی۔ تو کیسا لگا آپ کو یہ ناول؟ یہ ناول ایک رائٹر کا تھا، تو اس میں کچھ رائٹر کی املا کی غلطیاں تھی جو پڑھتے ہوئے میں بھی پراپر طریقے سے نہیں پڑھ سکی، کیونکہ یہ ناول میں نے سٹارٹ ہی ابھی کیا تھا، تو اس وجہ سے میں اس کو وہ جو املا کی غلطیاں تھی اس کو کچھ حد تک تو ٹھیک کر سکی ہوں، لیکن باقی نہیں کر سکی کیونکہ میں پڑھ رہی تھی۔ آپ کو اگر سننے میں تھوڑی سی پرابلم ہو تو اس کا والیوم بند کر کے تو پھر آپ اس ناول کو پڑھ سکتے ہیں۔ سٹوری اس کی بہت اچھی ہے لیکن اس میں تھوڑی املا کی غلطی ہیں، تو انشاءاللہ پھر اگلے ناول کے ساتھ میں حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔